अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, आमीन इंशाअल्लाह। फ़रहत ज़ाकिर नाइक का लेक्चर सुनने का मौका मिला, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला कबूल फ़रमाए, आमीन। बहुत अच्छा लगा कि वो पाकिस्तान आई और हम सबको उनसे मिलने का और उनसे सीखने का मौका मिला। आप सबसे मैं उनके कुछ पॉइंट्स हैं जो मुझे लगता है कि मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, तो चलें बढ़ते हैं उन पॉइंट्स की तरफ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफि व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह। इन्ना स्वलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बेशक मेरी नमाज, मेरा जीना, मेरा मरना, मेरी कुर्बानी सब कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। उन्हें पाकिस्तान आकर इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के दिन याद आ गए। ये कहते हुए वो थोड़ा सा रुहासी हो गई और उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे वो अपने घर में हैं, और ये सब कुछ अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह की खालिस रज़ा की वजह से है। फिर उन्होंने दीन को गालिब करने वाली शख्सियात को अल्लाह ताला पैदा करे, तो इसके लिए दुआ की। और कुछ देर के लिए इतना जम्मे गफ़ीर जो वहाँ पर मौजूद था वो ख़ामोश हो गया, और उन्होंने कहा कि आप सब लोग अपने दिलों में जो भी दुआएं हैं वो आप अल्लाह से, अपने रब से मांगें। और सब खामोश हो गए और सब ने अपने लिए दुआ मांगी, मैंने भी मांगी। अल्लाह ताला हम सब की जायज़ तमन्नाओं को, दुआओं को कबूल फ़रमाए और दीन को सरबुलंदी अता फ़रमाए। अल्लाह ताला फ़लस्तीन के लिए भी आज़ादी लिख दे, फ़लस्तीन के, लबनान के मुसलमानों की मदद फ़रमाए, आमीन। फिर उनके लेक्चर का आगाज़ होता है। उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का मफ़हूम बयान किया कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मर्दों में तो बहुत से कामिल पैदा हुए, लेकिन औरतों में मरियम बिन्ते इमरान, फ़िरऔन की बीवी आसिया के सिवा कोई कामिल पैदा नहीं हुई। और आयशा की फ़जीलत औरतों पर ऐसी है जैसे सुरैद सरीद की फ़जीलत तमाम खानों पर है। इसी तरह उन्होंने और वो ख़वातीन का नाम लिया, जैसे कि हज़रत खदीजा, हज़रत फ़ातिमा। हज़रत खदीजा के बारे में सबसे पहले उन्होंने कहा कि वो सबसे ज़्यादा बाइख्तियार ख़ातून, तिजारत करने वाली, बहुत ज़्यादा ज़हीन, और उनकी जो दीन इस्लाम में जो खिदमात हैं, उन्होंने जो बात कही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब पहली वही नाजिल हुई, जिस सुनहरी अल्फाज ने तारीख़ बदल दी, वो क्या अल्फाज थे। हज़रत खदीजा के पास जब अल्लाह के नबी आए और उन्होंने कहा कि मुझे सर्दी लग रही है, मुझे कुछ उड़ा दो, और मुझे डर लग रहा है, अपनी जान का खौफ आ रहा है कि मुझे ऐसा वाक़या पेश आया है। तो सही बुखारी की हदीस नंबर 3 है कि हज़रत खदीजा ने कहा कि खुदा की कसम, अल्लाह आपको कभी रुस्वा नहीं करेगा। आप तो अखलाक़ फ़ाज़िला के मालिक हैं, आप तो कुंबा परवर हैं, बेकसों का बोझ अपने सर पर रखते हैं, मुफलिसों के लिए आप कमाते हैं, मेहमान नवाजी में आप की बेमिसाल हैं, और मुश्किल वक्त में आप अम्र हक का साथ देते हैं। अल्लाह आपको ज़ाया नहीं करेगा। और सिर्फ यही नहीं, इन अल्फाज से तसल्ली देने के बावजूद उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वर्का बिन नौफिल के पास लेकर गईं,
اور کیا کہتے ہیں، وہاں پہ جب اسلام اس وقت جو پہلا دور تھا، اتنی مشکلیں، اتنی قربانیاں، اپنا پیسہ، اپنا وقت، اپنا سب کچھ قربان کر دیا اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے، اور اسی میں وہ اللہ کے پاس چلی گئیں۔ تو حضرت خدیجہ کی شخصیت ایسی شخصیت کہ اللہ کے نبی پر جو یہ وقت آیا، مشکل وقت، کہ وہ اپنے دوست کے پاس جا سکتے تھے یا اپنے کسی اہل کے پاس جا سکتے تھے، یا کہیں بھی نہ جاتے، بس خود ہی کچھ سوچتے رہتے، لیکن انہوں نے اپنی بیوی کو چنا کہ ان کو لگتا تھا کہ وہ اپنی بیوی کے پاس ہی جائیں۔ تو ایک بیوی کا جو کردار ہے وہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارا اپنے شوہروں کے ساتھ کیا تعلق ہے، کیا ہم اپنے شوہر کے لیے جس طرح اللہ چاہتا ہے ویسے ہیں، کیا دین کو غالب کرنے کے لیے ہمارا کوئی کردار ادا ہم کرتے ہیں یا نہیں۔ ہمیں حضرت خدیجہ کی ان سے مثال سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ پھر اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ حضرت فاطمہ جو ہیں وہ امت کی لیڈر ہیں، اور وہ ایسی خاتون ہیں، ان کے بارے میں زیادہ نہیں آتا، کہ ان کی شادی ہوئی اور وہ گھر کے کام کرتے ہوئے، کھانا بناتے، کپڑے دھوتے، عبادت کرتے ہوئے ان کا دن گزرتا تھا، اور اتنا وہ چکی پیستی تھی، ان کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے۔ جب وہ اللہ کے نبی کے پاس غلام لینے کے لیے آئیں کہ چلیں ہمیں بھی غلام مل جائے، اس پہ اللہ، اور ان کا جو کمرہ تھا وہ اتنا چھوٹا سا کمرہ تھا کہ پاؤں پھیلاتے تو سر ٹکراتا۔ اللہ کے نبی نے اس وقت ان کو کہا کہ آپ کو ایسی تسبیح نہ بتاؤں کہ جس سے آپ کو ایک غلام کا صدقہ کرنے کا اجر ملے گا۔ تسبیح فاطمہ ہے، ایسا پاورفل ٹونک ہے یہ کہ آپ کی ساری تھکاوٹ جو ہے نا اس سے دور ہو جائے گی۔ پھر انہوں نے کہا کہ حضرت آسیہ کی مثال دی کہ حضرت آسیہ جو ہیں وہ ایسے شوہر کے پاس ہیں کہ جو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، وہ ثابت قدمی کے ساتھ وہ توحید پر قائم رہیں، اور جب وہ فوت ہو رہی تھیں انہوں نے اللہ سے دعا کی، رب ابنی لی عندک بیتن فی الجنہ، کہ یا اللہ اپنے پاس مجھے گھر دکھا دیں، آپ کے پاس، اور توکل کیا انہوں نے۔ توکل کریں تو آپ کو اللہ کا ساتھ مل جاتا ہے۔ پھر مریم علیہ السلام کا ذکر، ان سے ہم کیا سیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کو چن لیا۔ ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین، اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کو چن لیا، ان کو پاک کر دیا، اور ان کو چن لیا تمام جہانوں کی عورتوں پر۔ اتنی بڑی فضیلت، اور کس وجہ سے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی حیا کو پسند کیا، ان کے پاک رہنے کو پسند کیا، اور جب ان کے اوپر آزمائش آئی تو ان کے صبر کو پسند کیا۔ پھر اسی طرح انہوں نے فرحت نائک نے ان اپنی ساری باتوں کا جو ایک نقطۂ نظر تھا، جو تجزیہ تھا، وہ ان 4 نکات میں پیش کیا کہ سب سے پہلے نمبر 1 کہ ہماری زندگی کا جو مقصد ہے وہ کیا ہونا چاہیے۔ ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو، جنوں کو اور انسانوں کو پیدا کیا نہیں مگر عبادت کے لیے۔ تو ہمیں اپنی زندگی کا مقصد عبادت کرنا ہے۔ اگر ہم گھر کے کام کر رہے ہیں، دین کے کام کر رہے ہیں، کچھ بھی ہم کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق، تو وہ ہماری عبادت ہے۔ نقطہ نمبر 2 کہ اپنی تہذیب کو نہ بھولیں،
اپنی تہذیب سے اچھی طرح وابستہ ہو جائیں اور کسی دوسری تہذیب، مغربی تہذیب کے غلام نہ بنے۔ جس طرح اقبال کہتا ہے کہ نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ گاری ہے۔ وہ حکمت ناز تھا جس پر خرد مندان مغرب کو ہوس کے پنجہ خونی میں تیغ کار زاری ہے۔ ہمیں اسلامی تہذیب، اسلامی تمدن، اس کے اخلاق اور کردار کو اپنانا چاہیے۔ ہمارا اٹھنا بیٹھنا کیا ہو، طرز عمل کیسا ہو، لباس کیسا ہو، اخلاق کیسے ہوں، مہذب ہونا چاہیے ہمیں۔ پھر تیسری بات انہوں نے یہ کی کہ بھکاری نہ بنے، بیگر مینٹیلٹی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ کوئی دین کا کام کرتے ہیں تو آپ کسی سے اپنی تعریف کو جو ہے نہ سمیٹیں، بس آپ دینے والے بن جائیں، کہ اس لیے کہ بس مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کام کریں۔ اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی راضی کر دے گا جو آپ سے راضی نہیں ہیں۔ پھر چوتھی بات انہوں نے یہ کی کہ اللہ سے جو تعلق ہے نا اس کو مضبوط کر لیں۔ اللہ سے تعلق، اللہ کے نبی سے جو تعلق ہے اس کو قائم کریں۔ مضبوط تعلق ہونا چاہیے آپ کا اللہ کے ساتھ۔ پھر آخر میں انہوں نے کہا کہ آج کل جو پریشانیاں ہیں، جو مشکلیں ہیں، ہم سب کچھ کرتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، لیکن ہم اذکار کو بھول گئے ہیں۔ صبح شام کے جو اذکار ہیں نا وہ ہم نے ضرور کرنے ہیں، ان کو نہیں بھولنا۔ اس میں جو میں اپنی طرف سے اس میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہتی ہوں، جو میں سمجھتی ہوں، جو مجھے سمجھ آیا، کہ ہم اپنے آپ کو کسی بھی لیول پہ رکھ کے دیکھیں۔ اگر ہماری شادی نہیں ہوئی تو ہم اپنے آپ کو مریم علیہ السلام کے طرز عمل پر رکھ کر دیکھیں۔ ہمیں باحیا بننا ہے، ہمیں عبادت گزار بننا ہے۔ جب ہماری شادی ایسی اچھی جگہ ہو جاتی ہے کہ ہم گھر کے کام کرتے ہیں، گھر کو سنبھالتے ہیں، ہم فاطمہ بن سکتے ہیں، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بن سکتے ہیں۔ جب بچوں سے تھوڑا سا فارغ ہو سکتے ہیں، جب باقی معاملات ہمارے تھوڑے کم ہو جاتے ہیں، ہم خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بن سکتے ہیں۔ اپنی ایفرٹ، اپنا مال، اپنی تعلیم ہم دین کی خدمت کر سکتے ہیں۔ اور اگر خدا نخواستہ ہمارے ساتھ کوئی ایسا معاملہ پیش آتا ہے کہ ایسے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے جو اللہ کے انکاری ہیں، جو اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہیں، تو ہمارا معاملہ آسیہ علیہ السلام کے جیسا ہو کہ ہمارا ایمان کامل ہو، ہمارا توکل اللہ پر ہو، یا ہمیں کوئی ایسی آزمائش آ جاتی ہے اللہ کی طرف سے تو ہم اللہ کے اوپر ایمان کو نہ چھوڑیں۔ امید ہے آپ سب لوگوں کو اچھا لگا ہوگا اور کوشش کریں گے آپ لوگ بھی دین کا اپنا جو ہے نا اس کا تعلق اس کو ختم نہ ہونے دیں۔ اور یہ جو ابھی جس سچویشن میں ہم لوگ ہیں، مغلوب ہے دین، اس کو غالب کرنے کے لیے تہجد کی نماز پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان اوقات کو، ہمارے عمل کو ضائع نہیں کرے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔